अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दावत के साथियों, मेरे मुसलमान भाइयों, दुआ तो हर कोई मांगता है, दुआ हर कोई करता है, लेकिन किसी की दुआ कबूल होती है, किसी की नहीं होती। दुआ की कबूलियत के लिए शर्त है, वो शर्त आप इस बयान के अंदर सुने ताकि हमें अच्छी तरह से मालूम हो जाए कि दुआ की कबूल होने की क्या क्या शराइत है। हजरत जी ने बताया कि दुआ तो जरूर कबूल होती है, लेकिन दुआ के कबूल होने के लिए कुछ शराइत है। उस शराइत को गौर से सुने और अब अल्लाह के ज़ात से उम्मीद रखें कि हर दुआ कबूल होगी। अब बयान सुने। तो हमने अर्ज किया कि हर दुआ कबूल होती है, कोई दुआ रद्द नहीं होती, बशर्ते कि ये दुआ की शराइत को पूरा करे। पहली शर्त ये है कि इसकी कमाई हलाल हो, पहली शर्त है। दूसरी शर्त ये है कि दुआ के वक्त असबाब को याद न करे, बल्कि कहते अल्लाह तो इस सबब से ये कर दे। नहीं, अगर अल्लाह से कहता है इस सबब में ये कर दे, तो फिर तूने अल्लाह की कुदरत को सबब का पाबंद किया है। इसलिए अल्लाह से असबाब नहीं मांगे जाते, अल्लाह से हाजत मांगी जाती है। अल्लाह से सुन रहे, सो रहे, अल्लाह से क्या मांगो कि अल्लाह से हाजत मांगो। जी हाँ, अल्लाह से हाजत मांगो। सुनो गौर से बात, एक आदमी की दवा खो गई। क्या हो गई? दवा। तो वो अल्लाह से दुआ कर रहा है, अल्लाह मेरी दवा मिल जाए। अब बोलो, अल्लाह से दवा मांगे या अल्लाह से शिफा मांगे? जी हाँ, अल्लाह से दवा मांगना तो उसकी कुदरत को दवा के साथ कैद करना है कि इसकी क्या कुदरत तो दवा के साथ है, इसलिए दवा मांगो। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम अल्लाह से शिफा मांगो, तुम अल्लाह से शिफा मांगो। जी हाँ, तुम अल्लाह से शिफा मांगो। वो चाहे तुम्हें दवा खिला के शिफा दे, बगैर दवा के दे, उसी इख्तियार है। तुम उसकी कुदरत को दवा के साथ मुक़य्यद मत करो। जी हाँ, इसलिए कह रहे हैं कि नफ़े को तियाग के साथ मुक़य्यद मत करो और गले को ज़राअत के साथ मुक़य्यद मत करो। ए अल्लाह, ये मेरी ज़मीन है, तो मुझे इसमें इतना गल्ला दे दे। ये नहीं, ये तरीक़ा मांगने का नहीं है, ये तरीक़ा मांगने का नहीं है, क्योंकि असबाब मुक़य्यद हैं, असबाब मुक़य्यद हैं। अल्लाह के ख़ज़ाने खुले हुए हैं, अल्लाह के ख़ज़ाने खुले हुए हैं, असबाब मुक़य्यद हैं। इसलिए मुतलक को मुक़य्यद के साथ बांधा नहीं जा सकता कि अल्लाह की कुदरत मुतलक है, असबाब तंग हैं, असबाब बहुत छोटे हैं, असबाब बहुत छोटे हैं। तुम लामहदूद चीज़ को मुक़य्यद करना चाहते हो तंग असबाब में। ये है, यानी यह है एक वजह बेबरकती की और परेशानियों की। इसलिए कहा कि दूसरी शर्त यह है, ये दुआ मांगो तो असबाब को मत रखो जहन में, बल्कि याद रखो कि दुआ मांगने के वक्त असबाब को सोचना, दुआ मांगने के वक्त असबाब को सोचना कि ये अल्लाह ताला के लामहदूद खजानों को तंग करना है। ये नहीं, अल्लाह से हाजत मांगो बराह रास्त, उसके खजाने लामहदूद हैं, तेरे असबाब महदूद हैं, तेरे असबाब महदूद हैं, उसके खजाने लामहदूद हैं। जी हाँ, सबब को सामने मत रखो। हाँ, तुम्हारे असबाब जो नाकारा हो चुके हैं, तुम कहो नाकारा असबाब। वो नाकारा असबाब का जिक्र इसलिए है कि अल्लाह को बताना चाहते हैं कि अल्लाह तू सबब का मोहताज नहीं है, तू सबब का मोहताज नहीं है। लोग तो असबाब की उम्मीद पर अल्लाह से मांगते हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम असबाब नाकारा होने के बाद मांगते हैं। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने औलाद मांगी अल्लाह से, अपना हाल बयान किया कि मेरा हाल ये है, मेरा हाल
یہ ہے جی ہاں زکریا علیہ السلام کے اپنی قوت اور اپنی بیوی کا بانجھ ہونا اللہ کے سامنے پیش کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اسباب سے نہیں ہوتا. اپنے ذوق اپنی بیوی کا بانجھ ہونا اللہ کے سامنے پیش کیا. کیوں پیش کیا؟ جی ہاں سنو میری بات کہ اللہ کے سامنے ضعف پیش کیا. اللہ کے سامنے ضعف پیش کیا. جی ہاں کہ ضعف اس لیے پیش کیا ہے کہ اسباب سے نہیں ہوتا. اس لیے ضعف پیش کیا اللہ کے سامنے کہ اللہ میں تجھ سے جو مانگ رہا ہوں وہ ان اسباب کی بنیاد پر نہیں مانگ رہا ہوں، بلکہ میں اس امید پر مانگ رہا کہ تجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ ان کی ضرورت نہیں ہے. سنو میری بات دھیان سے. زکریا علیہ السلام نے اللہ سے قوت نہیں مانگی ہے. اللہ سے قوت، جی ہاں اس کو غور کرنا پڑے گا. ہم اللہ سے اسباب کے لیے قوت مانگتے ہیں، اسباب کے لیے قوت مانگتے ہیں، حاجت کے لیے اللہ سے قوت مانگتے ہیں. اللہ سے ہمیں قوت دے تاکہ اس قوت سے تیری عبادت کریں. سنو انہوں نے اللہ سے قوت نہیں مانگی. آپ دیکھو یہ نہیں کہا اللہ میری ہڈیاں گھل گئی ہیں تو مجھے دوبارہ جوان کر دے، اور میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے تو اس کو دوبارہ جوان کر دے تاکہ پھر تو ہمیں اولاد دے دے. یہ نہیں. ہاں تو یہ کہا کہ ہڈیاں میری گھل چکی ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال، بیوی کی عمر 90 سال، اور میری جو ہے بال سفید ہو چکے ہیں، سفیدی پوری طرح چھا گئی ہے، کوئی سیاہ بال بالکل نہیں ہے. آگے اتنی بات ہے لم اکن بدعائک رب شقیہ، لیکن میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا. تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا. یہ غور کرنے کی باتیں ہیں بنیادی کہ لوگ دعا مانگتے ہیں اسباب کی بنیاد پر. لوگ دعا مانگتے ہیں اسباب کی بنیاد پر. یہاں آپ دیکھیں غور کریں اس میں کہ اسباب معطل ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں تجھ سے اس بنیاد پر نہیں مانگ رہا ہوں کہ میرے پاس یہ اسباب ہیں. میں تجھ سے اس بنیاد پر دعا نہیں کر رہا کہ میرے پاس یہ اسباب ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ میں تجھ سے اولاد کے اسباب مانگوں کہ تو مجھے قوت دے دے کہ اس قوت سے اولاد ہو. جی ہاں اللہ نے تو سلیمان علیہ السلام کو اتنی قوت دی کہ ایک رات میں 100 بیویوں پر چکر لگاویں. اتنی قوت ایک رات میں 100 بیویاں ایک رات. جی ہاں کہاں سے اتنا وقت آئے گا، کہاں سے اتنی قوت آئے؟ ایک رات میں 100 بیویوں پر چکر لگائیں. جی سنو غور سے بات کہ تم اپنے ارادے کو اللہ کی مشیت پر موقوف کرو، اپنے ارادے کو اپنے اسباب پر موقوف مت کرو. اپنے ارادے کو اپنے اسباب پر مت رکھو، بلکہ اپنے ارادے کو اللہ کی مشیت پر موقوف کرو. جی ہاں ورنہ تمہاری چاہت کے خلاف ہوگا. جی ہاں جو اپنی چاہتوں کو کہاں تلاش کرتے ہیں؟ اسباب میں. جو اپنی چاہتوں کو اسباب میں تلاش کرتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں، اور جب اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر موقوف کریں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. سنو کیا قوت ہوگی سلیمان علیہ السلام کے پاس کہ 100 بیویوں سے صحبت، اور 100 کی 100 بیویوں سے اللہ کے راستے کے مجاہد. قوت بھی زیادہ ہے اور نیت بھی اچھی ہے اور ارادہ بھی خیر کا ہے. ارادہ بھی خیر کا ہے. جی ہاں لیکن بات صرف اتنی ہو گئی کہ اپنے ارادے کو اللہ کی چاہت پر موقوف نہیں کیا. فرشتے نے کہا بھی ان سے کہ انشاءاللہ کہہ لو، وہ بھول گئے کہنا. وہ کہنا بھول گئے. جی ہاں بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے اس کے اپنے اسباب
اللہ کی یاد بھلا دیتے ہیں انسان کو، اس کے اسباب اللہ کی یاد بھلا دیتے ہیں. جی ہاں، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اسباب اللہ ہی نے تو دیے ہیں، اسباب اللہ ہی نے تو دیے ہیں، کہ اللہ نے دیے تو ہیں اسباب، آپ کو ضرورت کے لیے نہیں دیے ہیں، امتحان کے لیے دیے ہیں. اس کے لیے جی ہاں، ضرورت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے، کہ ہم آپ کے امتحان لیں گے اسباب میں کہ آپ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں، آپ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں. ہاں، سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے، ادھر انشاءاللہ کہنا بھولے، ادھر ایک بیوی کو حمل ٹھہرا، صرف ایک بیوی کو، سو میں سے ایک کو حمل ٹھہرا، اور اس سے بھی اس کا بھی حمل ساقط ہوا، وہ صحیح بچہ نہیں ہوا. آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بھائی سلیمان انشاءاللہ کہہ لیتے تو 100 کی 100 بیویوں کا حمل ہوتا اور 100 بچے پیدا ہوتے. گھڑ سوار، اللہ کے راستے کے مجاہد. ایک شرط یہ ہے دعا میں کہ اسباب کو ذہن میں رکھ کر دعا مت کرو، اسباب کو ذہن میں رکھ کر دعا مت کرو. یہ 2 شرطیں ہو گئیں، یہ 2 شرطیں ہیں. ایک تو حلال کمائی ہو. دیکھیں، جیسے آپ نے سنا کہ حضرت جی نے بتایا کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں. ایک تو اللہ کی ذات سے امید، یعنی کہ اللہ کے اوپر توکل، کہ اللہ کے ذات پہ توکل کیسا ہو کہ اللہ سے وہ مانگے جو اللہ کے قدرت میں ہیں، یعنی کہ اللہ کی ذات سے دوائی، جیسے بتایا حضرت جی نے کہ دوائی نہ مانگے بلکہ صحت مانگے. دوائی تو اسباب ہے اور صحت وہ اللہ کی قبض قدرت میں ہے. دوائی خود اللہ کی محتاج ہے صحت دینے میں، تو اللہ سے ہم دوائی کیوں مانگے، بلکہ اللہ سے تو صحت مانگے. بہت سے لوگ بولتے ہیں کوئی اچھا ڈاکٹر مل جائے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کوئی اچھا ڈاکٹر دلا دے. تو وہ اچھا ڈاکٹر دلانے کے بجائے آپ یہ بولو اللہ شفا دے دے، اللہ شفا دے دے. دعا تو مانگنا ہی ہے، لیکن اللہ کی قدرت کے حساب سے مانگو، اللہ کے خزانے کے حساب سے مانگو. اللہ کا خزانہ لامحدود ہے، اس حساب سے دعا مانگنا. حضرت جی بتائے کہ ایک حلال کمائی ہو، اور دوسری اللہ کی قدرت کے حساب سے، اللہ کے خزانے کے حساب سے، اللہ کے دینے کے حساب سے دعا مانگو، نہ کہ اسباب کے اختیار میں. کہ جو چیز ہمارے جیسے بتایا کہ زکریا علیہ السلام جو ہے 120 سال کے تھے اور ان کی اہلیہ 90 سال کی تھی، تو وہ بھی بانجھ ہو چکی تھی اور ان کے اندر بھی طاقت ختم ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی جو ہے اللہ کی ذات پر، اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کے جو ہے دعا مانگی اور ان کو اولاد ہوئی زکریا علیہ السلام کو. تو یہی بتایا کہ اللہ سے جب بھی مانگو اللہ کی قدرت کے ساتھ مانگو. ویڈیو دوسروں کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میں اچھی ویڈیو آپ کے سامنے لاتا رہوں. جزاکم اللہ خیر.